हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक छोटा सा कलिमा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लेकिन इसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि आज हमारे मर्द और ख़वातीन को इसकी ताकत और कुदरत का नहीं पता। आज बंदा परेशान होता है, गमगीन होता है, या बदहाल होता है, तंगदस्त होता है, परेशानियों में पड़ जाता है। कोई भी टेंशन है, बीमारी है, ये एक मुख्तसर जुमला हर परेशानी, हर बीमारी, हर तंगदस्ती को जड़ से दूर करता है। और ये जुमला कोई बेजान नहीं है। अब बंदे तो जहन में रखते हैं कि कोई लंबा सा वजीफा हो जिसको बैठ के पढ़ते 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 हम थक जाएं तो फिर मेरा ख्याल है मसला हल होगा। ऐसा नहीं है। अहादीस के अंदर इसकी इतनी फजीलत आई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं कि हम एक जगह जा रहे थे जिहाद में, तो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जब कोई पहाड़ पे चढ़ते तो जोर से कहते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो थोड़ी देर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा तुम किसी बहरे गूंगे खुदा को नहीं पुकार रहे कि तुम इतना जोर जोर से चिल्ला रहे। अल्लाह तो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, तो अल्लाह को तुम जो है आहिस्ता आहिस्ता ही पुकार सकते हो। तो अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं दिल दिल में जो है पढ़ रहा था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ चलते हुए फरमाया, मुझे खिताब करके, अबू मूसा तुझे पता है जन्नत का खजाना में से एक चीज अल्लाह ने हमें अता की है, जन्नत के खजानों में से एक नेमत हमें अल्लाह ने दी है। तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी है? तो आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जन्नत के खजानों में से है। और एक हदीस पाक में आता है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, बुखारी शरीफ के अंदर बाकायदा तौर पर इस पर अहादीस आई है, और वो मुख्तलिफ अहादीस हैं। किसी को इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, किसी रवायत को अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, किसी रवायत को कैस बिन साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह के बेटे हैं, अंसारी बहुत बड़े सरदार हैं, वो रवायत कर रहे हैं। यानी मुख्तलिफ सहाबा इकराम, मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत के मुफ्ती हैं, वो रवायत कर रहे हैं। अब ये इसके बारे में इतने सहाबा से रवायात हैं कि मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुआज़ तुझे पता है 99 बीमारियों की शिफा क्या है? अब आप आके बैठे हैं, किसी की एक बीमारी होगी, एक परेशानी होगी, ऐसा ही है। फिर आप दोबारा आएंगे, कोई और परेशानी आपको लाहक होगी। याद रखें इस दौर में अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होता है कि बंदा परेशान होता है तो किसी कब्र पे जाकर सजदा करता है। आप बंदों में ही आपको मिलेंगे ना बुतों को सजदा करने वाले, बंदों में ही आपको मिलेंगे दरख्तों को सजदा करने वाले, बंदों में ही आपको मिलेंगे कब्रों का तवाफ करने वाले, मखलूक से जाके यकीन रखने वाले कि ये हाजत रवाई करेगा जिंदा या मुर्दा। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आप परेशान हुए हैं तो आप मस्जिद में आकर बैठ गए। जब आप आई मस्जिद में है तो आपका यकीन क्या है कि मुश्किल कुशा कौन है? यकीन तो बन गया ना। पहले मस्जिद में आना ही बताता है कि आप अल्लाह से मांगने वाले हैं, और हमारा आपको मस्जिद में बुलाने का मकसद यही है कि हम भी इसी दर से मांगते हैं, आप भी इसी दर से आके मांग रहे। यहाँ अकीदा खराब नहीं होता। अकीदा तब खराब होता है जब लोग मस्जिद के बजाय अपने दरबारों की तरफ बुलाते हैं, अपनी जातों की तरफ बुलाते हैं।
یہاں آپ کو ایک پریشانی ہوگی، عورتیں بیٹھی ہیں، مرد بیٹھے ہیں، ایک پریشانی، دو پریشانی، ایسا ہی ہے، لیکن آپ میں سے کوئی ہے جس کو 99 پریشانیاں ہوں؟ نہیں ملے گا۔ 1 2 3 4 5 یہی ہوگا نا۔ میں اگر آپ سے پوچھوں آپ بتائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اور جی میرے کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہو رہی، کوئی کہتا ہے جی بچے نافرمان ہیں، کوئی کہے گا جی بیمار ہوں، کوئی کہے گا جی شادی نہیں ہو رہی، کوئی کہے گا کاروبار نہیں چل رہا، یہی پریشانیاں ہوں گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ معاذ 99 بیماریوں کو دور کرنے والا ایک جملہ ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جملہ کون سا ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول، یہ اس میں دو چیزیں ہیں، دو طاقتوں کا آپ اعلان کرتے ہیں۔ ایک لا حول، حول بھی قوت کو کہتے ہیں اور قوت بھی قوت کو کہتے ہیں، لیکن آپ جب یہاں کہتے ہیں لا حول ولا قوت، کوئی طاقت اجتماعی اسٹیٹ کی، ملک کی، براعظم کی، پوری دنیا کی قوتوں کی جمع کرنے کو، ساری دنیا کے انسان، جن، اولین آخرین، ساری کائنات کی مخلوقات، ایک جن نہیں، ساری دنیا کے جن، ایک بادشاہ نہیں، پوری دنیا کے بادشاہ جمع ہو جائیں، ایک انسان نہیں، پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں، فرمایا لا حول، یہ سارے جمع ہو جائیں، ولا قوت، یا ایک بندے کی طاقت ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، الا باللہ، یہ سب طاقت کس کی ہے؟ یہ آپ نفی کر رہے ہیں نا، مانا تو آنا چاہیے نا ہمیں۔ اب آپ سب کو یہ جملہ آتا ہے لیکن ترجمہ پتہ ہی نہیں، اسی لیے مدد بھی اللہ کی نہیں آتی، عورتیں پڑھ رہی ہیں پتہ ہی نہیں، لا حول کہ کوئی بھی نہیں کچھ۔ اب یا لا حول، میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں کہ میں جو ہے غلط کاموں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچ سکوں، ولا قوت، اور اتنی قوت مجھ میں نہیں کہ میں اچھے کام کر سکوں، کوئی عبادت کر سکوں، کوئی نیکی کام کر سکوں، کوئی مسجد مدرسہ بنا سکوں، کوئی غریبوں کو خیرات کر سکوں، کوئی حج عمرہ کر سکوں، کوئی حفظ، عالم، کچھ بھی، ڈاکٹر، انجینئر، کوئی بھی دنیا کا اچھا کام کرنا چاہ رہا ہے، فرمایا نہ مجھ میں طاقت ہے اچھے کام کرنے کی، نہ مجھ میں طاقت ہے برے کاموں سے رکنے کی، الا باللہ، مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اب یہ ہے لا حول۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے کہ جب ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت سے کہہ دو جنت بہت وسیع ہے، کشادہ ہے، لیکن اس میں کچھ لگا ہوا نہیں ہے، صرف زمین زمین ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں اپنی جنت میں محل بنائیں، درخت لگائیں، بہترین آپ کا جنگل ہو، وہاں پہ خوبصورت عالی شان سبزہ ہو، تو ہر بندہ درخت زیادہ سے زیادہ لگائے وہاں۔ جنت میں درخت کیسے لگائے میرا امتی دنیا میں بیٹھ کے؟ تو حضرت خلیل نے فرمایا ان سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر، یہ جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی شفا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹا قیس جو تھا، میں نے سردار تھے خود انصاریوں کے، بڑے سرداروں میں سے باروب سردار تھے، تو بچپن سے شہزادے کو، اپنے بیٹے کو، آج لوگ کیا کرتے ہیں عالم، آج لوگ دنیا دار، مالدار یا MNA، وزیر، اپنے بیٹے کو بڑوں سے دور رکھتے ہیں اور بڑوں کو کہتے ہیں ان کی خدمت کرو، اور اس کو شہزادہ پہلے سے ہی بنا دیتے اور اس میں اکڑ آ جاتی ہے۔ تو نہیں، ان انصاری سردار نے اپنے بیٹے کو کہا بھائی تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہفتے میں ایک دن خدمت کرنی ہے، جوتے اٹھانے ہیں، پاؤں دبانے ہیں، وہ کتنا قسمت والا ہوگا۔
اب وہ شہزادہ خدمت پہ لگا ہوا تھا، تو ایک دن کہتے ہیں کہ میں لیٹ گیا تھک کے، تو مجھے نبی علیہ السلام نے آ کر کہا قیس تجھے نہ بتاؤں الا ادلک ابواب من ابواب الجنہ، کیا میں تجھے نہ بتاؤں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ؟ یعنی تجھے جنت کا جب دروازہ بتا دوں گا تو تیرے لیے داخل ہونا کون سا مشکل ہے پھر؟ تو آپ رہنمائی کرتے ہوئے فرمانے لگے حضرت قیس سے کہ قیس تجھے جنت کا دروازہ نہ بتاؤں؟ وہ دم اٹھ کے کھڑے ہو گئے خوشی سے، یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح۔ فرمایا پڑھا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے دروازے کا نام ہے، جو جتنا اس کثرت سے پڑھے گا وہ اسی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنا مختصر جملہ اور جنت میں داخلے کی گارنٹی۔ ایک شخص آیا بیمار تھا، بہت سخت بیماریاں تھیں، اور ایک آیا غربت تنگدستی تھی۔ آپ نے کہا تم لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے تنگدستی بھی ختم کر دی، بیماری بھی ختم کر دی۔ اب بیمار آدمی ہے، علاج کرائے، لیکن ہر وقت بغیر گنتی کے پڑھا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تنگ دست ہے، ہر وقت پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی بھی کام پھنس گیا ہے، عدالتوں میں جا رہا ہے، کئی فیصلوں کے لیے جا رہا ہے، پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو بندہ 100 مرتبہ روز پڑھ لے گا، اللہ اسے 99 بیماریوں سے، مشکلات سے اس دن میں نکال دے گا۔ کیونکہ یہ میرا کہنا نہیں ہے، اس ذات کا کہنا ہے جس کی زبان پہ جملہ نکلتا ہے تو اللہ کے حکم سے، وہی کی انداز ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 99 بیماریوں کی شفا لا حول ہے۔ آپ ایک بیماری کی شفا دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، آپ اس حدیث کو لیں، اور ایک حدیث نہیں ہے، احادیث کا مجموعہ ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے اس جملے کے اندر اتنی طاقت لکھی ہے کہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ ایک بندہ ان کا آیا، کہنے لگا اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں، خلیفہ تھا ان کا اور مرید تھا، کہنے لگا مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بن چکا ہوں۔ آپ نے کہا کیا بن چکے ہو؟ کہا آپ بتائیں، آپ کیا روز جنت دیکھتے ہیں، فرشتے دیکھتے ہیں، روز جنت کی نعمتیں دیکھتے ہیں؟ کہا نہیں، روز تو نہیں دیکھتا۔ کہا میں روز دیکھتا ہوں۔ آپ نے کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا مجھے فرشتے آ کے خواب میں کہتے ہیں چلو جنت، وہ میرے بازو پکڑتے ہیں، اڑتے ہیں اڑتے ہیں اڑتے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، 7 آسمان کراس کر کے مجھے جنت لے جاتے ہیں۔ رعنائیاں ہوتی ہیں، حوریں ہوتی ہیں، غلمان ہوتے ہیں، سونے کے گولڈ کے محلات ہوتے ہیں، آبشاریں ہوتی ہیں۔ کہ میں روز وہ جنت دیکھتا ہوں جس کا ذکر آپ بیانوں میں کرتے ہیں، تو آپ تو صرف ذکر کرتے ہیں، میں دیکھتا بھی ہوں۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، اللہ کا تجھ پہ احسان ہے کہ تو دیکھتا ہے، لیکن ایک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ آج رات اگر تجھے فرشتے لے کر جا رہے ہوں نا، تو تو نے اس جنت میں پہنچ کے ایک بار یہ جملہ کہنا ہے۔ کیا جملہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس ایک بار کہہ دینا میرے کہنے پہ، پھر تجھے اصل پتہ چل جائے گا کہ تو کون سی جنت دیکھتا ہے، اور جس میں تو مغرور ہو گیا۔ اس نے کہا آپ حسد کر رہے ہیں؟ کہا میں حسد نہیں کر رہا، میں تجھے اللہ کا کلام بتا رہا ہوں، میں تجھے وظیفہ حدیث کا بتا رہا ہوں، تجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا انشاءاللہ کہہ دوں گا، یہ بھی آپ کو کل بتا دوں گا آتا۔ رات کو اسی طرح فرشتوں نے اسے خواب میں کہا چل جنت۔ جب اس کے بازو پکڑا، وہی پہلا دوسرا 7واں آسمان کراس، جنت، رعنائیاں، حوریں، غلمان، آبشاریں، محلات۔ جب سب کچھ دیکھا، وہاں کھڑا اور اس کو لا کر پیش کیا تشت میں کھانا، بہترین قسم کا مرغب۔ جب اس کے سامنے کھانا رکھ دیا اور اس کو فرشتے ہر طرف دکھا رہے ہیں،
تو اسے اپنے مرشد استاد کی بات یاد آ گئی کہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا تھا کہ یہ جملہ کہنا، تو اس نے اونچی آواز سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جملہ کہتے ہی ایک دم فرشتے غائب، وہ جنت غائب، وہ رعنائیاں غائب، وہ سب نعمتیں غائب، آبشار غائب، محلات غائب، اور ایک دم جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ گندگی کے ڈھیر پہ کھڑا ہے، لئی پر کھڑا ہے جیسا۔ اب وہ ایک دم دیکھتا ہے جو تشت سامنے تھا اس میں گندگی تھی کھانے کی، اور جو دائیں بائیں کوڑے کے ڈھیر تھے، اور وہ روتا ہوا اپنے استاد کے پاس آیا سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے تو یہ دیکھا اور مجھے وہ دکھایا جاتا تھا، اور یہ جملے نے کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا تجھے شیطان دھوکہ دے رہا تھا، وہ تجھے گمراہ کر رہا تھا۔ شیطان صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا، باقی ہر صورت اختیار کر سکتا۔ اس نے تجھے اپنے در استاد سے، اپنے جو ہے بڑوں سے کاٹنے کے لیے، تاکہ تو ہوا میں اڑتا رہے پتنگوں کی طرح اور ضائع ہو جائے، تجھے اس طرح گمراہ کیا، اور تجھے وہ رعنائیاں جنت لگ رہی تھی، در حقیقت وہ گندگی کا ڈھیر تھا جو شیطان کی خوراک ہے، اور وہ تجھے جنت بنا کے پیش کر رہا تھا۔ جب تو نے وہ جملہ کہا جو شیاطین پر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے، فرمایا شیطان جنات پر اتنا تکلیف دہ جملہ ہے کہ یہ جملہ پڑھتے ہی وہ شیطان بھاگ گئے اور وہ ساری گندگی تیرے سامنے عیاں ہو گئی۔ اگر آپ کسی کے دھوکے سے بچنا چاہتے ہیں، آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں، آپ یہ لا حول کثرت سے پڑھیں اور ڈیلنگ کریں، ڈیلنگ کے دوران بھی پڑھتے رہیں۔ اگر جنات تنگ کرتے ہیں تو لا حول مریض کثرت سے پڑھے پورا، اور اگر مریض کو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 300 بار دم کر کے پانی پلاتے بھی رہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی بہت مشکل کام کوئی پھنسا ہوا ہے اور آپ اگر چاہتے ہیں وہ کام ہو جائے، اور اگر آپ کو کوئی تنگ دستی ہے، کوئی اور مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں کسی کام میں، یا جنات جادو میں جکڑے ہوئے ہیں، تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ 313 بار 21 دن پڑھ کے دعا کریں، اللہ ان تمام پریشانیوں سے نکالے گا۔ جنات کو بھگانے کے لیے، جادوگروں کو بھگانے کے لیے آپ جادوگر کے پاس جائیں، اس سے مضبوط عمل کوئی نہیں۔ آپ جادوگر کے پاس جا رہے ہیں، آپ کو ڈر ہے یہ ہپناٹائز نہ کر دے۔ آج بہت سے لوگ ہپناٹائز کر دیتے ہیں، اور یہ میڈیا میں بہت ہے، سوشل میڈیا پہ بہت ہے، موبائل سے بہت زیادہ ہے۔ اپنے بیانوں کے ذریعے کتنی عورتیں، مرد جو ہے ان کے جکڑن میں آ چکے ہیں۔ اب ایک بہت بڑے بزرگ میرے پاس آئے کہ جی وہ عامل ہے کہ اس نے مذہبی دینی گھرانے کی عورت کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، اور وہ طلاق مانگ رہی ہے کیونکہ اس نے ایسا ہپناٹائز کا علم سیکھا، اس کو ہپناٹائز کر لیا۔ تو جو کسی کے پاس بھی جائیں، آپ میرے پاس بھی آ رہے ہیں، آپ کو سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں، تو اپنی زبان پہ جملہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی کے پاس بھی جا رہے ہیں، بشک علاج کرانے جا رہے ہیں، آپ پڑھتے جائیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی اصلیت آپ پہ کھل جائے گی کہ وہ آپ پہ وار نہیں کر سکے گا، وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، اور آپ کو اپنے ہیپناٹائز میں لے کر کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ آپ اپنا علاج اس کے ذریعے خود بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی طاقت دے دے گا کہ آپ جادوگروں سے، جنات سے، حاسدین سے، مخالفین سے، دشمنوں سے بچتے رہیں گے، یہ پڑھتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، اور مخلوق کے ہر مظالم سے اللہ بچائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔